का या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 2 रबी उस्सानी का मदनी मुज़ाकरा अपने कमाल को पहुंचा और इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ाना की तरह क़िबला निगरान शुरा दामत बरकातुहुल आलिया और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मुफ्ती हसन साहब हमारे साथ हैं और अल्लाह की रहमत से जो आज के मदनी मुज़ाकरे के मदनी फूल और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मलफूज़ात हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इन इस्लामी भाइयों से उसके मुताल्लिक़ मदनी फूल हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे। है सब आज का जो मदनी मुज़ाकरा रहा माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से मामूल की तरह मामूल से हटकर रहा। एक तो मामूल है कि मदनी मुज़ाकरा हुआ, मगर माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुआशरती तौर पर, तिब्बी तौर पर, शरई तौर पर बहुत सारे मदनी फूलों का गुलदस्ता रहा। इब्तिदा ही में जो आपने तमहीदन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तशरीफ़ आवरी पर लोगों के अमूमी रुझान की तरफ जो तवज्जो दिलाई कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो सवाल करने में शाइनेस फील करती है, वो शर्मिंदगी का इजहार करती है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, मगर मैं ये पूछूं और लोग क्या कहेंगे कि मुझे ये नहीं मालूम। इस पर जो आपने मदनी फूल इरशाद फरमाए थे ना, वो तो अपनी जगह पर माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जानदार और शानदार, और फिर सरकार शेख कामिल दामत बरकातुहुल आलिया ने इस पर जो तवज्जो दिलाई और फिर वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे सवालात भी आते रहे, जैसा कि सवाल हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब है, फिर सवाल हुआ कि शैतान का क्या मतलब है, फिर सवाल हुआ कि 2 सजदे क्यों किए जाते हैं, जबकि एक अमूमी प्रैक्टिस है कि बिल्कुल अवामी से बिल्कुल जैसे कहा जाए ना कि इब्तिदाई सवालात की कैफियत रहती है, मगर वाकई एक बहुत बड़ी तादाद का इन उमूर में अननोन होना और फिर सवाल ना करना, और माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो मदनी माहौल की बरकत है और मदनी मुज़ाकरे का अंदाज है कि इस शाइनेस को हटाकर क्वेश्चन को डेवलप करना और फिर क्वेश्चन के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद जो अननोन है, जिनके इल्म इस मामले में नहीं है, उन्हें इसकी तरफ लेकर आना, ये एक ज़बरदस्त पहलू है। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप मज़ीद इरशाद फरमाएं कि सवाल करने के मामले में हमें वाकई शर्मीला होना चाहिए या बिला तकल्लुफ सवाल करने वाला होना चाहिए ताकि शरई रहनुमाई की सूरत बने। आप भी मदनी फूल अता फरमाएं, क़िबला भी मदनी फूल अता फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। यकीनन अमीर अहले सुन्नत के फूल, मदनी फूल इस हवाले से बड़े नायाब और जामे थे। सवाल करने में वाकई हया होनी चाहिए और बाज़ सूरतों में नहीं होनी चाहिए। अब एक हया तो वो होती है कि जो बंदे को इल्म दीन के हुसूल से रोकती है, ऐसी हया ये मज़मूम हया है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर नकल फरमाया कि जो मुतकब्बिर है और जो हया करने वाला है वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो वहाँ पर लम यस्तही के अल्फाज या मुस्तहीन के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, तो उसका मतलब ही ये है कि जो जिसको हया ज़रूरी इल्म हासिल करने से रोके, ऐसी हया जो है वो मज़मूम है। हाँ, लेकिन अब ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो हया बंदे को सवाल करने से रोक रही है तो वो इस कदर बेबाक हो जाए कि सवाल करने में किसी तरह का कोई लिहाज मुरव्वत ही ना रखे, ऐसा नहीं, बल्कि अहादीस तय्यबा में इसके उसूल व ज़ाब्ते भी बयान किए गए हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से जब सवाल करते तो फिर उस सवाल के अंदर हर तरह का लिहाज रखा करते थे कि कौन सा सवाल हुजूर अलैहिस्सलाम से करना चाहिए और किस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल करना चाहिए। तो इन चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी है। तो बहरहाल हया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बंदे को इल्म दीन हासिल करने से रोके, लेकिन हया होनी चाहिए कि आपने इल्म दीन हासिल किस अंदाज में करना है। हदीस पाक में फरमाया कि इल्म हासिल करो और जिन लोगों से इल्म हासिल करते हो उनसे उनके लिए वक़ार और सकीना भी सीखो, कि
ان سے کس انداز میں تم نے علم حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے تم نے ان کی تعظیم و تکریم کرنی ہے، اس بات کو سیکھنا بھی یہ ضروری ہے۔ لہذا ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں کہ حیا ایسی نہ ہو کہ جو آپ کو ضروری علم سے روک دے، اور حیا ایسی ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ علم حاصل کریں تو جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب و احترام بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ عز و جل، بڑا پیارا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، مدنی پھول عطا فرمایا۔ بلکہ یہ تو نئی جہت بھی آپ نے میرے نزدیک فراہم کی کہ حیا اور پھر حیا کی اقسام کچھ، اور حیا کا ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جو مذموم ہے، اور حیا کے وہ پہلو کہ جس کا تعلق ایمان کا حصہ ہونا ہے، وہ تو ماشاءاللہ عز و جل اپنی جگہ پر بہت زیادہ بابرکت ہے۔ مگر انڈرسٹوڈ وہی والی بات ہے نا قبلہ کہ یہ بھی علم حاصل کرنے سے ہی آئے گا کہ حیا کی اقسام اور حیا کون سی مذموم ہے، کون سی محمود ہے، کس کو کس قدر تک ہونا چاہیے۔ تو واقعی مدنی چینل کے ذریعے سے، بالخصوص مدنی مذاکروں کے ذریعے سے، دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے سے علم دین حاصل کرنے کا اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے، تو واقعی سوال کرنے کا سلیقہ بھی آئے اور سوالات کے جوابات بھی ہماری باریک بینی سے توجہ بھی ہو، اور پھر ان علماء سے، ان مفتیان اکرام سے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے درجے خوب خوب بلند فرمائے۔ ان کے ذریعے سے جو انشاءاللہ عز و جل علم کی فراہمی ہمیں نصیب ہوگی، اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں اس کی بہاریں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور واقعی جس طرح سے عمومی سوالات، جس طرح ذکر کیا گیا کہ شیطان سے کا کیا مطلب ہے، اور 2 سجدے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، پھر اس پر آپ نے بڑی زبردست امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے توجہ فرمائی، توجہ دلائی کہ 7 اگر طواف کے چکرے تو 8 کیوں نہیں، اور اس طرح سے دیگر امور کے متعلق بھی جو مدنی پھول عطا فرمائے۔ پھر آپ کا اس پر جو مدنی پھول عطا فرمانا تھا کہ سنت کا قائم کرنا اور بدعت کا دور کرنا، اور بدعت کا ہونا اور سنت کا جانا، اس حوالے سے جو انتہائی باریک ماشاءاللہ عز و جل مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے شرعی پہلوؤں سے، میں چاہوں گا کہ اور اس کو آپ ایکسپلین فرمائیں کہ سنت کا باقی رہنا اور بدعت کا دور کرنا، اور بدعت کا آنا اور سنت کا چلے جانا، اس پر مزید رہنمائی کی صورت بنے کہ یہ بھی وسوسوں کے متعلق عجیب و غریب فضا پیدا کرتی ہے چیز۔ دیکھیں، سوالات کی جہاں تک قسمیں ہیں تو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوالات کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر علماء کی مستقل کتابیں ہیں کہ سوالات کیسے ہونے چاہیے۔ تو اب بعض سوالات تو واقعی بڑے اچھے اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ جن کے سوالات کا خود بندے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سوال کرنے والے کو، اور جو دیگر افراد ہوتے ہیں سننے والے ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سوالات آپ وہ کریں کہ جس کا فائدہ ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج بہت زیادہ ہے، اس کو بھی آپ بدعتی کہہ لیں ایک طرح کی، کہ یہ ایسے سوالات کریں گے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور وہ سوالات لے کر آئیں گے کہ جن کو کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن دارمی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ آپ بڑے ناراض ہوتے تھے ان سوالات کے کرنے سے کہ جو واقع ہونے والے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی شخص ایسی زمین پر اترا کہ دور دور تک زمین ناپاک ہے، نجس ہے اور گیلی ہے، اب وہ کس طریقے سے نماز ادا کرے؟ تو امام اہل سنت نے اس کا جواب عطا فرمانے سے پہلے فرمایا کہ آدمی کو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ پھنس جائے۔ وہ نا سورج غروب بھی نہ ہوا تو جی، تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا، امام ابو یوسف سے پوچھا، امام ابو یوسف سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نا کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر افطار کیسے کریں گے؟ تو یہ تو آپ نے اس کو یہ وہ سب خاموش تھا، تو آپ وہ خاموش تو خاموشی وہ ہے نا، وہ ایک بلا سلطنت بلا سلطنت کی ایک ہیبت ہے، تو وہ خاموش تھا شخص، تو اس نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو آپ پوچھیں، تو اسے بولا تو یہی تھا کہ وہ اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر افطار کیسے کریں گے؟ تو شاید آپ نے فرمایا تھا کہ آپ خاموشی بہتر تھا۔ وہ بابا ہوتے تھے بڑی عمر کے، وہ آتے تھے روز امام ابو یوسف کے پاس، تو سب سوال کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے۔ تو بولا آپ کیوں سوال نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ بولا جب سورج غروب ہو جائے۔ بولا اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر آپ خاموشی دیتے تو اس میں جیسے پہلا سوال ہمارے اطہر بھائی نے جو کیا نا کہ امیر سنت سے ایک عمومی سوالات کرنے کا جو ایک رجحان پیدا ہوا، تو اس میں میری مدنی التجا یہ ہے، اطہر بھائی بھی اور ہمارے مفتی صاحب سے بھی میں عرض کروں گا کہ اگر ماحول ایسا بنایا جائے نا، امیر سنت نے ایسا ماحول دیا ہے جس میں سوال کرنے کی، بات کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوالات کیے جاتے تھے،
اور پھر جو جس کلچر کا ہو، یعنی دیہات سے آتے تھے، جو شہر میں ہوتے تھے، ہر ایک کے سوالات کرنے کی نوعیت جدا جدا ہوتی تھی، کیونکہ ہر ایک کی دیکھنے، سمجھنے اور سیکھنے ماحول بھی اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو سوال کرنے کی گنجائش، اب اہل سنت جس انداز پر سوالات کے جوابات دیتے ہیں نا، میں یہاں پر سوال کرنے والوں سے ایڈریس کرنے کے بجائے میں اسپیشلی ان اسلامی بھائیوں سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا منصب دیا ہے کہ وہ لوگوں کی سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، ان کی حاجتیں سوالات کی صورت میں پوری کر سکتے ہیں جوابات کی صورت میں، اور ان کو اتنا اسپیس ہے، یعنی ان کے پاس اتنا منصب ہے کہ وہ لوگوں کی اس طرح سوال کے جوابات دیں۔ تو اگر وہ اس طرح کا ماحول بنا لے نا، کیونکہ یہ سوالات تو جیسے ہم سے مدنی چینل پر ہوئے نا، لیکن یہ ہمارے مفتی صاحب امام صاحب بھی ہیں، یہ بھی بخوبی جانتے ہوں گے۔ میں بھی ایک وقت میں میں نے کافی جمعہ میں رہا ہوں، مجھے جمعہ پڑھانے کی میرے پاس ذمہ داریاں تھیں، مسجد میں ایسی چند ذمہ داریاں رہی ہیں۔ تو عام آدمی کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر مسجد کے امام صاحب، جبکہ وہ جواب دینے کے اہل بھی ہیں، اگر مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے ہیں یا نماز سے کچھ دیر پہلے ہیں، جمعہ کے بعد بیٹھے ہیں، تو اس میں عام شخص جو نماز کے لیے آتا ہے یا جو محلے میں بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ سوال کرتے ہیں۔ اب اگر سوال کرنے والوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ یار آتا باتا نہیں ہے تم کو، کیا ابھی تک سکھائی کچھ نہیں ہے، جاؤ یہ جواب ہے، تو یہ جواب لے کر تو چلا جائے گا مگر آئندہ سوال کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اگر سوالات کے جوابات دینے والا انداز بھی ایسا ہو نا، ایک تو مسکراتا انداز ہو، دوسرا اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی تحقیر نہ ہو، پوچھنے والے کو یہ نہ لگے گا پوچھ کے بھول ہو گئی، تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر امیل سنت کا یہ منفرد اور میٹھا اور پیارا اور آسان انداز اگر ان افراد کے مطلب کہ سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اپنا لیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی منصب دیا ہے کہ جہاں لوگ آ کر اپنے شرعی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ امت کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سارے مطلب کہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا حل ان کو مسجد و ممبر و محراب سے مل جائے گا۔ تو میں نے اسے یہاں سے یہ لیا تھا کہ پھر جیسے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ آپ دیکھیں نا مختصر مدنی مذاکرے کے مدنی میں ہے کہ ہمارا موضوع ہے، تو دھمک پیدا نہ ہو، ہے نا۔ اب وہ میں جب ہمارے شہزادہ حضور دھمک کا لفظ کیا ہے، میں کہ یہ آئے گا نا، اس کو امیل سنت شاید اس کا نوٹس لیں گے، اور جیسے یہ آپ نے یہ مدنی پھول ختم ہوئے تو اب دھمک پیدا نہ ہو پر آپ نے کیا۔ اچھا آپ ایک چیز نوٹ کریں، امیل سنت نے سوال کیا کہ دھمک کس کس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ نارملی شاید سب لوگ اسلامی بھائیوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک نے ہاتھ اٹھایا، آئی تھنک میرا سمجھتا ہوں ایک نے ہاتھ اٹھایا، دو تین نے اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ اب مطلب مثال کے طور پر 200 اسلامی بھائی اگر ہوں کہیں اور اس میں 2-3 ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 2-3 کو سمجھا دیا جائے، لیکن یہ 2-3 کے ہاتھ اٹھانے نے ایک ایڈریس یہ کیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو دھمک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں دھمک کا لفظ ہی نکال دوں گا اور اس کی جگہ آواز کر دوں گا۔ تو یہ جو عوام کو مطمئن کرنا اور عوام کے لیے اچھے لفظوں کا انتخاب کرنا، آسان لفظوں کا انتخاب کرنا، جیسا بیان کرنا، مجھے پتہ ہے نا، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، آپ کو بھی غالباً اس کا تجربہ ہوگا، مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ بیانات فرماتے ہیں کہ جب ہم بیان کر رہے ہیں، جب ممبر پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں یا صوفے پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں، منچ پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ایک بیان کرتے ہیں تو سننے والوں کی ذہنی سطح کا بیان کرنے والے کے نزدیک اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اور یہ امیر سنت کی سمجھے مدنی مذاکرے کی ہی میں نہیں کہوں گا، جب سے دعوت اسلامی کا میں نے مدنی ماحول دیکھا ہے، بیانات کے اندر بھی امیر سنت کا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ ایز پر آڈینس بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ سوالات کا جواب دینے کا بھی یہی ان کا انداز ہے کہ کوشش کرتے ہیں، میرا اپنا گمان ہے کہ یہ اگر اتنی محنت نہ کرے نا تو شاید مطلب کہ 20 25 30 سوالات کے جوابات اور نکل جائیں گے، لیکن جو تشنا رہ جائیں گے نا جوابات کہ لوگ تسلی نہیں ہو سکے گی، وہ ایک الگ میٹر ہوگا۔
تو یہ ہے مدنی مذاکرے کی خاص کوالٹی میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور سوال کرنے کے حوالے سے اتنا پیارا انداز ہو جواب دینے والے کا کہ سوال کرنے والے کے لیے گنجائش. اور اگر غیر واجبی سوال کر بھی لیا اور ایسا کوئی کمزور سوال کر بھی لیا تو اس کی تفہیم کا انداز اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کو مطلب وہ ایسا نہ ہو جائے کہ آئندہ اس کے قدم بھاری پڑے. کال دیں. میں عمران اتاری مومن عباس شہر ہند عثمانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی محک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. حجی عمران اتاری کو میرا خصوصی سلام. علیکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آپ کے. کال دیں. میرا سوال یہ ہے حجی عمران اتاری سے کہ مدنی مذاکرے میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ نیو ایئر پارٹی منانا چاہیے یا نہیں. تو برائے کرم یہ بتا دیجیے کہ نیو ایئر پارٹی منانا جیسے کہ ہیپی نیو ایئر ہی منانا یہ مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ کیا کافروں کی مشابہت کرنا نہیں ہے اگر کوئی گناہ نہ بھی کر رہا ہو اندر تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے شرعی احکام کے بارے میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے میں رجوع کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ مزید کچھ گنجائش ہوگی تو میں عرض کروں گا. اصل میں ایک تو کفار میں تو اب یہ کفار سے مشابہت تو مطلق نہ رہی, مسلمانوں میں بھی ویسا ہی اس کا رواج ہو چکا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بھی عام طور پہ نیک صالح لوگوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے بنانے والا. لیکن ہمارے یہاں جو مدنی ماحول کے اندر بالخصوص فیضان مدینہ کے اندر جس انداز میں نیو ایئر نائٹ کا اجتماع منعقد کیا جاتا ہے, حقیقت نیو ایئر نائٹ منانا ہمارا مقصود نہیں ہوتا. اس بات کی کئی مرتبہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اصل مقصد لوگوں کو گناہوں سے دور کر کے نیکی کی طرف لانا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہوں والے ماحول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ نیکی کی طرف آ جائیں. تو یہ ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے کہ جس میں لوگ نیکی کی طرف آ جائیں. تو وہ جشن کوئی نہیں منایا جا رہا ہوتا, صرف یہ ہے کہ ایک نئے سال کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں تو نیکی کے ساتھ داخل ہو جائیں. بہرحال اگر کوئی اس طرح نیو ایئر نائٹ بناتا ہے کہ جس میں کفار سے فساق و فجار سے مشابہت ہو رہی ہوتی ہے تو ناجائز و حرام ہے. تو یہ جو ہمارا جو انداز ہے جسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, تو یہی سوالات جوابات ہوں گے. اور پھر انشاءاللہ جب 12 بج رہے ہوں گے یہاں باب المدینہ کراچی میں تو ہم انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے, تاکہ یہ بھی ایک میسیج ہے نا کہ مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں اور یوں گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ بڑا مطلب کہ وہ کمپریہنسو قسم کا جواب مفتی صاحب نے عطا فرمایا ماشاءاللہ. جی کال دیں. مفتی صاحب بھی موجود ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں. تو میرا یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت نے بتایا کہ جو بچے جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کریں گے. تو کیا جو غریب ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے والدین کی شفاعت کر پائیں گے؟ جی مفتی صاحب. جی امیر علیہ سنت نے جو بعد میں جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں آپ نے اپنا جو رسالہ ہے عقیقی کے بارے میں سوال جواب اس سے پڑھ کے سنایا تھا, اس میں باقاعدہ یہ شرط لکھی ہے, یہ قید لگائی ہے کہ بقدر استطاعت, یعنی اس کے پاس اگر طاقت ہے, اتنی وسعت ہے کہ وہ عقیقہ کر سکتا ہے, اب نہیں کیا تو اس کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بچہ شفاعت کرنے سے روک دیا جائے گا. اگر استطاعت ہی نہیں ہے, قدرت ہی اس کی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے نہیں ہے, انشاءاللہ عز و جل اس کا بچہ اس کی شفاعت کرے گا. ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. میں عامر رتائی بات کر رہا ہوں کراچی سے. حاجی میں اندر میرا یہ سوال ہے, آپ کو کتنے سال ہو گئے دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے میں؟ مجھ سے پوچھا. مجھے مدنی ماحول میں 91 میں آیا ہوں. 1991 کے ماہ رمضان المبارک میں میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے باضابطہ مطلب اختیار کیا ہے, یا ہم ظہر کی نماز میں پہنچ جاتے تھے کیونکہ کچھ اس طرح کا ماحول تو تھا کہ رمضان شریف کے اندر ہم چلے گئے مسجد کے اندر, تو وہاں ہم درس فیضان سنت میں شرکت کرتے تھے ظہر کی نماز کے بعد, اور وہیں بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر وہی ہم کو امیر سنت کی کیسٹ دی جہنم کی تباہ کاریاں, وہ سنی تو اس سے کافی قلب و ذہن پر اس بیان نے اثر کیا امیر سنت کے.
اور اس کے بعد پھر امیل سنت کا تعارف ہوا، اور بخاری مسجد سے چند گلیاں کے فاصلے پر شہید مسجد ہے، اسی علاقے کے اندر ہمارا وہی علاقہ ہوتا تھا۔ تو پھر یہ عصر کی نماز میں ہمارے وہ درس دینے والے قاری صاحب مشہور تھے، تو وہ قاری عبدالرزاق وہ لے گئے ہمیں شہید مسجد، اور پھر وہاں عصر کے بعد عموماً امیل سنت کی ملاقات بھی ہوتی تھی اور وہ بیعت بھی ہوتی تھی۔ تو پھر یہی ہوا کہ وہاں ملاقات بھی ہو گئی اور بیعت بھی ہو گئی، اور وہ میرا خیال ہوگا کوئی شاید 15، 16، 17 رمضان المبارک کے آس پاس کی تاریخ ہوگی غالباً، مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ انہی دنوں میں پھر ہمیں ترغیب دلائی کہ آپ اعتکاف کر لیجئے۔ تو گلزار حبیب مسجد جو اولین مدنی مرکز ہے اس میں اعتکاف کا مجھے دعوت دی گئی، تو میں نے ہاں کہہ دیا، اور پھر وہ آخری عشرے کا ان دنوں اعتکاف ہوتا تھا، پورے ماہ کا تو اعتکاف تھا نہیں، تو اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس اعتکافی میں پھر داڑھی کی نیت کی، اور اسی سے میں مدنی ماحول میں جیسے کہ اب آتا چلا گیا۔ تو یہ تقریباً 1991 کا یہ واقعہ ہے، اور آج 2017 ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ استقامت دعا کیجیے گا کہ اسی مدنی ماحول میں جیتے رہیں، اور موت بھی اسی مدنی ماحول کے مطلب کہ مبارک مدنی ماحول میں آئے، اور ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس میں ماشاءاللہ عزوجل جو آپ نے ارشاد فرمایا مدنی ماحول میں آنے کی ترکیب، کہ رمضان المبارک پہ آپ نے درس فیضان سنت سنا، اور پھر اس کے ذریعے پھر کیسٹ اجتماع میں شرکت ہوئی، پھر ماشاءاللہ اعتکاف کی صورت بنی۔ اس میں وہ دعوت اسلامی والے بالخصوص کہ جو مدنی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے کچھ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا درس ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم جو اپنے ذیلی حلقوں میں درس فیضان سنت کا اہتمام کریں، کیسٹ اجتماع کا اہتمام کریں، اور وہ کیسٹ اجتماع الحمدللہ اب مدنی چینل کے ذریعے سے براہ راست مدنی مذاکرہ اجتماع کا انعقاد کریں، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا اسلامی بھائی جو ہمارے قریب آ رہا ہے، وہ بظاہر ایک نوجوان ہی نظر آ رہا ہے، بظاہر وہ داڑھی منڈا نظر آتا ہے، بظاہر وہ ماڈرن نظر آتا ہے، مگر آپ کی انفرادی کوشش سے وہ کل دین خدا کا کیسا بہترین سرمایہ بن سکتا ہے، اسلام کی کیسی خدمت کر سکتا ہے، مبلغ دعوت اسلامی بن کر وہ ماشاءاللہ عز و جل کیسے کیسے ایوان اور میدانوں میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی دین کی خدمت کرے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو ہم سبھی اسلامی بھائیوں کو اس حوالے سے بہت حساس ہونا چاہیے، اپنے ذیلی حلقوں میں علاقوں میں گراس روٹ لیول پر مدنی کام کرنے کے حوالے سے خوب دلچسپی کا اظہار کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزوں کو سامنے رکھ کر مدنی کاموں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مدنی کاموں میں دلچسپی رکھنی چاہیے، انفرادی کوشش کے مدنی جال کو پھیلانا چاہیے، اور ان اسلامی بھائیوں کو جو کہ بظاہر ماڈرن نظر آتے ہیں انہیں بھی اپنے قریب لانے کی بھرپور سعی کریں کہ انشاءاللہ عز و جل نہ جانے کون کس کیفیت میں کہاں کیا کر ڈالے، اور ہمارے نامہ اعمال میں مفت کا ثواب جاریہ کی صورتیں بن جائیں۔ ایک تعداد ہے جو یہ سوچتی ہے کہ یار ہم کیا کام کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے، کہتے ہیں ہم کیا مدنی کام کریں۔ صحیح، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ صرف نماز پڑھ کر یہ دیکھیں کہ کون کون سے جو نمازی ہیں وہ مدنی ماحول سے دور ہیں، جنہوں نے دعوت اسلامی قریب سے دیکھی نہیں ہے، ان سے محبت تعلق پیدا کریں، ان پر انفرادی کوشش کریں، وہاں جو درس ہو رہا ہے فیضان سنت کا اس میں جا کر ان کو بٹھا دیں، یہ کریں۔ آپ کہتے ہیں میں کیا مدنی کام کروں، یہ وہ مدنی کام ہے جس کے لیے کسی ذمہ داری کی حاجت نہیں رہتی، یہ خود ہی ہماری ذمہ داریاں ہیں، دس از اے سیلف ریسپانسبلٹی۔ تو آپ پورے محلے میں دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے محلے میں جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس میں اکثریت ہو سکتا ہے کہ بے نمازیوں کی ہوگی۔ صحیح، آپ کہتے ہیں کہ میں کیا مدنی کام کروں، بے نمازیوں کو نمازی بنانا، اگر یہ بھی کوئی مدنی کام نہیں تو پھر مدنی کام کیا ہے؟ اور وہ نمازیوں کو ان کی نمازیں درست کرنا یہ بھی مدنی کام، انہیں درس و بیان میں لے کر بیٹھنا یہ بھی مدنی کام ہے، ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لے کر شرکت کرنا یہ بھی مدنی کام ہے، آپ خود 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے ان کو اپنے ساتھ سفر کرنا یہ بھی مدنی کام ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں بعض اوقات کہ جو اسلام بھائی سوچتے ہیں کہ یار ہم کیا مدنی کام کریں، ان کے لیے یہ سارے مدنی کام ہی تو ہیں، علاقے کے اندر، محلے کے اندر، آپ کی علاقے کی خود آپ کی اپنے علاقے کی مسجد کے اندر فجر کے نمازی آپ کو نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کیا مدنی کام کروں، گھر کے اندر بیٹھا ہوں،
میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، میری ذمہ داری وہ نہیں ہے، تو صرف ذمہ داری ہی مدنی کام کرواتی ہے یا واقعتاً احساس ذمہ داری مدنی کام کرواتا ہے؟ انشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیاری بات ارشاد فرمائیں. یعنی خیرخواہی کا مزاج ہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا انفرادی طور پر، تو بہت کچھ ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. قول لیں. میرا نام عمران اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا ہو، وہ انتقال کر گیا، تو کیا انتقال کے بعد اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی بچے کا انتقال پیٹ میں ہی ہو چکا ہے تو اس کا عقیقہ ہوگا؟ جی مفتی صاحب. نہیں، بعد انتقال یعنی کسی کا انتقال ہو گیا بچے کا تو اب اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ماں کے پیٹ ہی میں بچے کا انتقال ہو گیا تو اب بھی اس کا عقیقہ یہ نہیں ہوگا. جی کال چلائیے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا کیا نام ہے؟ کیا سوال؟ غالباً دائی بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی، یعنی جو دودھ پلانے والی ہیں پر حضور علیہ السلام کو. تو اس میں تو کافی ساری مبارک خواتین کا تذکرہ ہے. حضرت سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، 3 عاتقہ نام کی خواتین جن کو عواتق کہا گیا، مبارک خاتون جو تھیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا. یوں ہی حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اور چند اور کا نام حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں کا نام آتا ہے. دائی غالباً اس کو بھی بولتے ہیں، دائی حلیمہ، اور یہی مقصود ہوگا غالباً. جی اور کچھ عطر بھائی؟ ماشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ بھی کئی موضوعات تھے، بالخصوص وہ جو ایک موضوع چلا تھا جو شرعی طور پر بھی تھا، اعتقادی طور پر بھی تھا اور انتہائی دلچسپ بھی تھا. وہ مزارات، تبرکات اور سادات کی تحقیق کے حوالے سے تھا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم تعظیم و احترام کا ترکیب اختیار کر کے ثواب کھرا کریں اور خواہ بدگمانی میں نہ پڑھ کر اپنے لیے گناہ کا ذخیرہ نہ کریں. یہ انتہائی میٹھا انداز تھا کہ نظریاتی طور پر اعتقادی اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین سمجھنے اور سمجھانے کا، بالخصوص مزارات اولیاء کے حوالے سے، تبرکات کے حوالے سے، سادات کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر ہمیں مزید کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. محبت پیدا کروا دی سنت نے. بہت پیارا انداز کافی تھا. کنفیوژن جو تھے نا کہ یار یہ مطلب ایک آدمی ہے تو مطلب ایک دے کر چلا گیا، سمجھو، تو آدمی دیکھا یار یہ کیا بول کے چلا گیا، لیکن وہ دن میں ایک بات شیطان کی طرف سے نا پھنس جاتی ہے. صحیح. اور اس کو جس خوبصورتی کے ساتھ نکالا گیا نا ماشاءاللہ کہ بھائی آپ کو اس تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کی ماں نے کہا کہ یہ آپ کا والد ہے، مان لیا. اتنے مسلمان کہتے ہیں کہ اس مزاج اس میں جو ہے نا وہ مطلب اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اصل میں پیٹ میں درد ہوتا ہے کچھ اور. اولیاء کرام کے متعلق بکس، اولیاء کرام سے متعلق ایک حسن زن نہیں بن پاتا، اور پھر مطلب الٹی سیدھی پھر باتیں کر کر لوگوں کو متنفر کرنا، الٹے سیدھے وسوسے ڈال کر. اس سے خود وہ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ قیامت کے روز اب اللہ تعالیٰ نے ہی ان سے پوچھ لے کہ تو نے جملہ کیوں کہا تھا، کیا جواب دے گا؟ کبھی اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچا کہ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی مطلب کہ وسوسوں میں شکار ہو کر اور وسوسوں میں ڈال کر یہ خود کیا جواب دے گا قیامت کے روز کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں جس طرح کا حسن زن قائم کرنے کا آج جو جوابات دیے گئے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دل میں یہ باتیں اتر جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعی اگر علم کی کمی کی وجہ سے کسی اولیاء کرام کے مزار پر جا کر کوئی ایسی کمزور حرکت کرتا بھی ہے تو جذبہ کہاں چلا گیا اصلاح امت کا؟ کیا یہ بات تھی کہ اس کمزور حرکت کرنے والی کی مووی بنا کر اس کو مطلب کہ سوشل میڈیا پر وائرل کر کے آپ لوگوں کو اولیاء کرام کے دربار سے دور کریں گے؟ کہ آپ کو کیا یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ آپ اس کے قریب جا کر یہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، بزرگوں کے ارشاد اقوال کے مطابق، خود میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے مطابق مزار شریف پر یوں حاضری دینی چاہیے. اگر آپ اس کو جا کر مزار شریف پر حاضری دینے کا درست طریقہ بتا دیں گے
اور اس سے اکتساب فیض کا طریقہ بتا دیں گے کہ بزرگوں کے مزارات سے فیض ملتا ہے اور اولیاء کاملین سے یہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے اور چلتا ہی چلا آئے گا، نہ یہ رکا ہے نہ یہ رکے گا. یہ تو مطلب کہ سمجھو کہ صدیوں سے ہی دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ جو اولیاء کرام کے دربار ہیں یہ پہلے سے زیادہ آباد ہیں. یہ طے ہے، یہ تو مطلب دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو بھی اولیاء کرام کے دربار ہیں یہ پہلے سے زیادہ آباد ہیں. ان اولیاء کرام کے درباروں کے بارے میں جس طرح کی بھی وسوسے اور مسکنسپشنز پیدا کیے گئے، مگر اولیاء کرام کی محبت دل سے نہ نکلی بلکہ بڑھتی چلی گئی. ان کے درباروں کی طرف رخ کم نہیں ہوا، بڑھتا ہی چلا گیا. تو ہونا تو ہمدردی امت کی خیر خواہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں جبکہ واقعی وہ شرعاً غلط ہو تو اس کو وائرل کر کے لوگوں کو اولیاء کرام کے دربار سے اور ان کی بارگاہوں سے دور کرنے کے بجائے خود بھی اولیاء کرام کے دربار کے اور ان کی بارگاہوں کے قریب ہو کر دوسروں کو بھی قریب کریں، جیسے دعوت اسلامی کر رہی ہے. یہ ہے. مفتی صاحب کچھ فرمائیں اس معاملے میں. جو مزہ آیا اس میں امیر علیہ سنت کی ادا کا بڑا مزہ آیا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تجربہ اور ایک آدھا تجربہ وہ میں عرض کروں، اور اس دوران جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمایا پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مرید جو ہے وہ کورنگی کے اندر موجود ہیں. تو وہ کھارا در سے بہت دور تھا لیکن ہم سفر کر کے خاص ان کی ملاقات کے لیے گئے. یہ بڑا یعنی ایک ذوق افزا بات ہے کہ اس طرح بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا، عقیدت کا اظہار کرنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عقیدت تو اپنی جگہ پر، ان سے نسبت رکھنے والوں سے عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن اس کے لیے اس طرح اس زمانے کے اندر یعنی آسان کام تو تھا نہیں. امیر علیہ سنت جو اپنے حالات وغیرہ بتاتے ہیں اور پھر اس طرح سفر کی مشکلات بھی ظاہر ہے کہ بس کے اندر سفر کرنا اور پھر ڈھونڈ کے پہنچنا، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ کورنگی جیسی بستی کے اندر، ایسے علاقے کے اندر جو ہے وہ تلاش کرنا، یہ بڑی ایک ذوق والی بات ہے. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو واقعی امام علیہ سنت سے اعلیٰ درجے کی عقیدت ہو. ماشاءاللہ. ترغیبات دلانے کے ساتھ ساتھ جو چیز میں ایک وہ ڈرایا گیا نا، تو امیر علیہ سنت نے وہ جو کہا کہ پھر میرا تجربہ ہے کہ اولیاء کے جو گستاخ ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں موت کے وقت ہیں. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے. پتہ نہیں کیوں اس چیز کا ڈر نہیں لگتا، حالانکہ بہت پریکٹیکل بات کی امیر سنت نے، بہت پریکٹیکل بات کی امیر سنت نے، بہت ہی پریکٹیکل بات کی امیر سنت. اپنا تجربہ بھی ارشاد فرما دیا کہ قبر پر اور بات یہ پریکٹیکل ہے، موجودہ بالکل پریکٹیکل بات کی ہے. ہاں کال چلائیے. میرا نگرانی شروع سے یہ سوال ہے کہ بڑی گیاری شریف کے مہینے کی آمد ہے. ہر گیاری شریف اچھے طریقے سے منانا اور ویلکم کہنا، دل میں محبت رکھنا، لیکن یہ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یاد رہنا، یعنی کہ نماز پڑھنا اور محبت کے ساتھ جانا، پھر مہینہ دو بعد وہی معاملات ہو جانے کے چھوڑ دینا. تو ولیوں کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اچھا مرید کیسے بنا جا سکتا ہے اور اپنے مرشدوں کا دیدار کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ مجھے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. آپ کا بہت شکریہ ہوگا. دیکھیے جو بھی اس طرح کی مبارک لمحات، ایام، دن اور راتیں آتی ہیں یہ ہمیں واقعی ایک عبادت اور نیکی کی طرف ابھارتی ہیں. تو جو ان ایام میں نیکی اور عبادت کا ایک ماحول بنتا ہے اور ہم عبادت اور نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس کو یوں غنیمت جان کر ہم نیکیاں کرتے کرتے نیکوں کی صحبت بھی اختیار کر لیں. ہم فور دا ٹائم بینگ ہم ان پائس پرسنالٹیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور دین آفٹر ہم وہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں. جب ہم خود ہی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے اسی ماحول کی طرف جب موو کر جاتے ہیں تو پھر ہم ڈیفینیٹ وہ چیز ہماری باقی نہیں رہ سکتی. لہٰذا مدنی التجا یہ ہے، جیسے کہ ابھی 11ویں شریف کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے تو ہم آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے ہم مدنی مذاکرے کی طرف آ رہے ہیں، نیکی کی طرف آ رہے ہیں، غوث پاک علیہ رحمہ کا ذکر کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، تو ایک اچھا ماحول ہمارے گھر میں بھی بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ نیکوں کی صحبتیں لیتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، بروں سے نکلتے جائیں، اچھوں کی طرف بڑھتے جائیں اور پھر اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ الحمدللہ پورے ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. لوگوں کی رونے کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے ذوق و شوق دیکھنے جیسے ہوتے ہیں، مگر جب یہ واپس جاتے تو بیچارے انہوں نے تصور میں بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا ہزاروں کے کہ ہم واپس جا کر بدل جائیں گے.
میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہاں پر فیضان مدینہ میں ایسے ہزاروں اسلامی ہوتے ہوں گے کہ جن کے تصور میں نہیں ہوتا کہ اب ہم اس صحبت میں جا ہی نہیں سکتے، اب ہم بے نمازی بن ہی نہیں سکتے، اب ہم بری صحبت کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اب تو ہم بدل گئے ہیں، ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، اور واقعی بڑے روڑوں کا توبہ کر رہے ہوتے کرنے والے، لیکن یہ واپس جانے کے بعد چونکہ ان کو وہ ماحول وہاں پر وہ بنا نہیں پاتے، انہیں وہ ماحول میسر نہیں آ پاتا، یا ڈھونڈ نہیں پاتے، یا اس کو اختیار نہیں کر پاتے، اور دوبارہ انہی پرانے دوستوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، لہذا آہستہ 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 وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہذا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ نیک بننا تو کامل مرید بننا تو مرشد ہونا، پیر صاحب کا فیض ہونا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں۔ آپ کی صحبت اگر اچھی ہے، نیکوں کی ہے، اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کی ہے، پیر و مرشد سے محبت کرنے والوں کی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر آپ کے قلب و ذہن پر پڑے گا، اور اگر آپ اس کے اپوزٹ کوئی ماحول رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی اثر آپ کی قلب و ذہن پہ پڑے گا۔ تو یہ تو آپ کو اور ہم کو ڈیسیجن لینا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شرعی فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرعی فقیر کیا مراد ہے؟ برا کرم ارشاد فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب۔ شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، مالک نصاب نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ جس کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ اس کے پاس بیچنے کا ایسا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو، نہ اس کے پاس اس کی ضرورت کے علاوہ ایسا سامان ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، تو ایسا شخص وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس ایسا ضرورت کے علاوہ سامان بھی موجود ہے کہ جو اگرچہ بیچنے کا نہیں لیکن 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ دی بھی نہیں جا سکتی۔ زکوٰۃ اسی وقت اس کو دیں گے کہ جبکہ ضرورت کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچے، تو ایسے شخص کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔ کتنی پیاری وضاحت کی شرعی فقیر کی۔ اگر عام آدمی شرعی فقیر کیا روڈ پہ جائے گا نا، تو دیکھے گا بھیک مانگنے والے کی داڑھی پوڑی ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے، تو بولے گا یہ شرعی فقیر ہے، وہ داڑھی بننے تو یہ شرعی فقیر نہیں ہے۔ تو اب یہ عوام ہے۔ اب یہ مدنی چینل ہے الحمدللہ کہ ہر چیز کو وہ کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس طرح کے جو بھی باٹم لائن کے بھی کوشچن ہوتے ہیں نا، آپ کر لیا کریں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، اور اسلام و دین کی جو اصطلاحات ہے، ٹرمینالوجیز جو ہیں اسلام و دین کی، وہ ہمیں سامنے آتی رہیں گی، ہمارے بہت کچھ ہماری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ یہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ آپ باٹم لائن کے بھی، اور بہت زیادہ آپ کے ذہن میں کیا اتنا لو لیول کا سوال میں کیسے کروں، تو حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے جو آج ایک بڑا پیارا قول ارشاد فرمایا نا کہ ہمارا مقصد سمجھانا ہے، اپنی معلومات کا سکہ بچھانا نہیں ہے۔ یہ وہ چیز تھی، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، واقعی ہم سب کے مزاج میں یہ بات آ جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے، ورنہ تو سچی بات تو یہ کہ جیسے ہی منچ ملے تو پھر بندہ بینچ پر آتا نہیں ہے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مگر ماشاءاللہ سرکار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا انداز مبارک کہ ہمیں جو ہے اپنی معلومات کا سکہ نہیں بٹھانا، قوم کو سمجھانا ہے۔ یہ وہ مہک ہے جس سے الحمدللہ معاشرہ مہک رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جی کال لیں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ ایک عالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل پہلے ریا بنتا ہے، پھر ادا، اور اس کے بعد وہ عبادت بنتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی ہو، یعنی کہ کوئی اس کی تشریح وغیرہ، تو وہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اس طرح کے اقوال ملتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ریا کے اندیشے کی وجہ سے عمل کرنا نہ چھوڑا جائے، کہ بندے کو اس بات کا اندیشہ ہوا، خوف ہوا کہ میں اگر یہ عمل کروں گا تو ریاکاری کے اندر پڑ جاؤں گا، تو اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، وہ نیک عمل کرے۔ اسی پر ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ عام طور پہ جو افعال ہوتے ہیں، یعنی عبادتیں ہوتی ہیں، وہ اس میں ابتدا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ
بعض اوقات دکھانے کے لیے کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے اس کو اخلاص بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ بندہ قصداً اس کے اندر کوئی ریاکاری کی نیت کرے، بلکہ وہ اس وجہ سے عمل کو نہ چھوڑ دے کہ کہیں یہ دکھانے والا میں نہ بن جاؤں، بلکہ عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتا رہے اور اخلاص کی کوشش کرتا رہے۔ جیسا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس طرح کا قول امیر سنت نے نیکی کی دعوت میں لکھا ہے، جو کتاب ہے نیکی کی دعوت کی، کہ آدمی دعا کر لے نا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، یا اللہ میرے ہر وہ عمل جس میں نے ریاکاری کی ہے وہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ریاکاری کا گناہ معاف کر کے وہ عمل قبول فرما لیتا ہے۔ جی، اصل میں یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ماشاءاللہ۔ تو وہ چونکہ گناہ جو اس نے کیے تو سچی توبہ کر لی، اس نے عمل عملا صالحا اور توبہ بھی کی ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے۔ تو اب یہ جو برے کام ہو گئے، گناہ کے کام ہو گئے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے یہ برے کام نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی پیاری بات ہے یار، اللہ کی رحمت۔ جی، اور کون سے مدنی پھول ہیں؟ ایک اور مدنی پھول جو تھا ماشاءاللہ عز و جل کے، ایک سوال آیا کہ آپ دوران مدنی مذاکرہ کیا لکھتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ وہ اپنی مبارک تحریر ہی دکھا دی جس میں اللہ تحریر تھا۔ تو اس موقع پر مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ جب کہ ماشاء اللہ عز و جل اس وقت ایک بہت بڑا جسے کہ امت کا طبقہ ہے کہ جو آپ سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور پرائم ٹائم ہے، پرائم ورک ہے، اور یعنی اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ہے، بہترین استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو اپنے وقت کی قدر کے اعتبار سے کہ اس وقت میں اور کیا کر سکتا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا قرب پانے کا کیا سبب بن سکتا ہے، اس اعتبار سے بھی اس دوران بھی آپ کا یہ لکھ لینا، لکھتے رہنا، اور عمومی طور پر بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں دیکھا، خصوصی مدنی مذاکرے میں دیکھا، مدنی مشوروں میں بھی دیکھا کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ انداز ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضور امیر علیہ سنت کی اس انداز قربت خدا کو پانے کا جو میٹھا انداز ہے، معرفت خدا کو پانے کا جو میٹھا انداز ہے، اس سے ہم سب کی تربیت کا یہ سامان فرمائے نا کہ ہم جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ پرائم ٹائم فار پرائم ورک، مگر ایوری ٹائم فار پرائم ورک، کہ کس طرح سے انسان کی زندگی کا پل پل وہ طاعت خدا اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف کرے، اور اپنے وقت کی قدر جانے، وقت کا صحیح استعمال کرے، بلکہ وقت کا بہترین استعمال کس طرح کرے، حضور کی صدا سے ماشاءاللہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر آپ کی طرف سے مدنی پھول ہمیں ملے۔ اس کے بجائے آپ تسبیح بھی تو ہاتھ میں لے سکتے تھے۔ یہ بھی خوب رہی، اللہ 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 اللہ، اس کام کا کیا بات کیا بات، یہ لکھ کیوں رہے؟ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، کوئی اور بھی تو چیز کی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، یہ لکھ کیوں رہے ہیں؟ یہاں امت کی خیر خواہی، اللہ اللہ اللہ، یہاں غم امت اور امت کی محبت، یہ کار فرما مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تعویذ سے نہ صرف فرق پڑتا ہے بلکہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی دلجوئی ہوتی ہے، لوگ مانگتے ہیں کہ ہمارے امیر سن کے الحمدللہ تعویذ چاہیے، اب کوئی اور اسپیس نہیں ہے ماشاءاللہ یہ لکھ سکیں، تو اس موقع پر دیگر کوئی ایسا مطلب کہ عمل کے جو واقعی قرب کا بھی ذریعہ ہو، آپ نے ایک ایسا عمل اختیار کیا جو رب کریم کے نہ صرف قرب کا ذریعہ بلکہ امت کی بھی اس میں خیر خواہی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ ایک اور پہلو جو اس وقت آپ کی گفتگو سے میں نے سمجھے کہ مطلب کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک عبادت، اور جب عالم عبادت کرتا ہے نا تو وہ ملٹی پلائی کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو ان کا جو عمل ہے نا وہ ملٹی پلائی کرتا ہے کہ ایسا کام کرو جو ملٹی پلائی ہو جائے، ملٹی پلائی ہو رہا ہے نا، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، آگے بھی جا رہا ہے، آگے بھی جا رہا ہے، اور پورے پیڑ لے آپ نے دیکھا ہوگا، چاہیے تو پورا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ لکھ رہے تو کب جائیں گے، پورے پیڑ چلے جاتے ہیں نا، اور مطلب کہ پھر وہ ایک پڑ جاتی ہے کہ دو 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 دو، تو یہ چیز ہے۔ ایک پہلو اور بھی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی جو نیکی کمانے کی حرص ہے کہ یہ لفظ اللہ جب تک لکھا رہے گا نامہ اعمال میں ثواب، برکت ہی برکت، اور ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا، ایسا لفظ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک قلب میں، جیسے کہ میں سمجھوں کہ ایک بات القا فرما دی، ایک بات ڈال دی کہ بھئی یہ اس لفظ کو لیا جائے اور پھر اس کی اپنی برکت ہے۔ لیکن اس میں لکھنے میں بھی ایک احتیاط، یہیں پر جہاں ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں تو خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضری تھی، تو جامعۃ المدینہ کے کچھ اساتذہ کرام وغیرہ حاضر تھے یہاں پر، تو ایک اسلامی میں نے کھڑے ہو کر ایسے ہی کچھ
اپنے مدنی بہار واقعہ سنانا شروع کیا. تو جب وہ اور جیسے وہ مدنی بہار شروع کی تو وہی پیڈ لیا اور لکھنا شروع کیا. تو آخر میں اس شخص نے اس اسلامی بھائی نے کہا کہ میں نے ایک بات نوٹ کی آپ کی. تو امیر فرمائیے. تو کہا کہ وہ یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میں کوئی بیان کر رہا تھا اور آپ لکھ رہے تھے، لیکن اچانک آپ لکھتے لکھتے رک گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر لکھنا شروع کیا. تو ایسا کیوں کیا؟ تو امیر علیہ سنت مسکرائے. وہ کہا آپ نے نوٹ کیا؟ کہا. تو کہا پھر آپ ہی بتائیں میں کیوں رکا تھا. تو اسلامی میں نے کہا کہ میں اپنے بات بیان کر رہا تھا، تو بیان کرتے کرتے جیسے ہی میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ کا قلم رک گیا اور جیسے ہی میں نے بات پوری کی تو وہ فوراً قلم جو ہے پھر چلنا شروع ہوا. تو پھر وہ اسی کی وضاحت ہو گئی کہ اگر یہ لکھا بھی جاتا ہے لیکن لکھا جانے کا بھی ایک وقت مخصوص ہے. یہ نہیں ہے جیسے اب کسی اسلامی بہن نے کہا تھا، یہ شاید سوال کسی اسلامی بہن کا تھا کہ جس طرح آپ لکھتے ہیں تو میں بھی لکھتی ہوں. تو پھر وہ یہی بات آئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیٹ سنبھال لے ہوگا کہ چلو اب مدنی مذاکرہ، تو اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا کہ کب لکھنا ہے اور کب سننا ہے. اب جوابات دیے جا رہے ہیں اور امیر سنت کچھ فرما رہے ہیں تو اس ٹائم پر ہاں جب اس پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو دو ہمارے اسلامی بھائی نے برف میں سوال کیے تھے، ایک تو وہ سخت یخ پانی تھا اور تو یہ تو کے پی کے والے تھے جو آپ نے بھیجے. 5 جنوری کو آ رہے ہیں. 5 جنوری کو آ رہے ہیں کے پی کے والے انشاءاللہ تعالی. یہ کے پی کے ہمارے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے وہ برف باری میں سے سوال کیا تھا. اور ایک گلگت، تو وہ جو ہمارا ایک وہ ہے شعر کہ دنیا بھر میں جاؤں گا سنت پھیلاؤں گا، تو واقعی یہ کہ 23 24 25 ہے ابھی، تو ابھی کوئی کہے کہ یار دسمبر میں کیسے جائیں گے. تو باب المدینہ میں تو اب وہ سردی آئی تھی، مطلب یوں کہیں گے وہ 2-4 دن راؤنڈ لگا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ سردی کا بہانہ بنا کر ہمارا مدنی قافلہ رہے. مدنی قافلے تو اللہ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے کہ ہر حال میں ہم کو بس اللہ اپنے دین کے کام میں قبول فرمائے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوے میں ہیں، دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، اور اب ہونا یہ ہے کہ پتہ چلے کہ دشمن کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. سردی اتنی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان گویا کہ جیسے زمین سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی جا کے وہاں سے خبر لے کر آ جائے، اور باقاعدہ جنت کی بشارتوں کا پیغام دیا جا رہا ہے. مگر سردی کیسی ہوگی کہ یہ مطلب زمین چھوٹ نہیں رہی، اتنی ٹھنڈ، کڑاکے کی ٹھنڈ. تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابی کا نام لیا، تو حذیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام لیا. اچھا وہ ایک جرنل آواز تھی، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لے کر پکارے نا، اب رکنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. اب چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے نام لے لیا کہ آپ اٹھے، تو اب رکنے کا کوئی تصور نہیں تھا. اب وہ اٹھ گئے، سرکار نے یاد کیا، نام لیا، پکارا ہے مجھے میرا نام لے کر، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اب جیسے ہی وہ ان کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا کہ آپ جائیے اور خبر لے کر آئیے، اور پھر یہ کہ ان کو کچھ احتیاط بھی ارشاد فرمائے، حکمت کے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، اور پھر یہ بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اس کے آگے کی، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے اس کی حفاظت فرما. راوی کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں، جو مجھے حدیث پاک کا مضمون یاد ہے، کہ جب وہ گئے تو ٹھنڈ نام کی چیز ہی نہیں تھی، اور پھر وہ وہاں سے وہ خبر لے کر بھی آ گئے. نہیں روایت طویل ہے، میں نے اس کا ایک تو اسی ٹھنڈ میں بھی ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان دشمن سے وہ مقابلے میں جمے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد پر یہ آگے بڑھ جاتے تھے. تو اب آپ نے جیسے ہمارے کے پی کے اسلام بھائیوں کی کیفیت دیکھی کہ برف اس وقت یورپ اور یو کے کی طرف بھی دیکھے تو بہت ٹھنڈ اور صحیح برف اور مطلب حساب ہوتا ہے. ہم جب یہاں سے نکلتے تھے کہاں سے اٹلی کی طرف جب بھی میں گیا ہوں نا، نارملی بائی روڈ ہمارا جب بھی سفر ہوا ہے تو سفر برف ہی برف، برف ہی برف، یعنی برف دیکھ کر میں سمجھ آتا ہے، لگتا ہے کہ وہ اٹلی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. اللہ، تو اتنی برف وہاں ہوتی، لیکن اسلام میں کام کرتے ہیں نا.
वतन अजीज पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ खितों में इन दिनों बर्फबारी वगैरह का सिलसिला है, ठंड है अपनी जगह पर बाबुल मदीना का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की रहमत से बनिस्बत बहुत मुनासिब ये तो बाबुल मदीना और अर्ज करूंगा, मदनी मौसम है, मदनी मौसम में यहाँ आ जाना चाहिए। इन दिनों में तो बिलखुसूस माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो कि काबीना वाले शोबा जात वाले, जिस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 23 और 24 दिसंबर आने वाले हफ्ता और इतवार को इंशाअल्लाह शोबा तालीम का अजीम शान 2 रोज़ा सुन्नतों भरा इज्तिमा हो रहा है। तो शोबा तालीम से वाबस्ता इस्लामी भाइयों को दावत भी पेश कर रहा हूँ और जिम्मेदारान को भी ये इन्फॉर्म करने की तरकीब में अर्ज कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना का मौसम इंतहाई मुअतदिल है, नॉर्मल है माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आप बिला तकल्लुफ तशरीफ लाइए और रिटेल में नहीं होलसेल में तशरीफ लाइए, अल्लाह ताला इसकी खूब बरकत देता है माशाअल्लाह। आज तो फिर भी वो बात हुई थी ना कि नोटें गिनना आती हैं और वो मदनी नमाज जनाजा का तरीका नहीं आता, तो अब ये फिर फैज़ान नमाज कोर्स भी है और शोबा तालीम वालों के 10-12 दिन छुट्टियां भी हैं माशाअल्लाह। मरकज़ुल औलिया लाहौर से जुम्मा को बगदादी एक्सप्रेस आ रही है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये गौसे पाक के दीवाने अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना आ रहे हैं। अल्लाह करीम सबको दुनिया इंशाल्लाह ट्रेन का सिलसिला है, उसके बाद इंशाल्लाह कश्मीर से भी सिलसिला है अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस अल्लाह करीम हमें अपने राह में कबूल फरमाए, आमीन। दावत इस्लामी के मदनी माहौल की आज एक बड़ी जबरदस्त जो एक वो झलक थी ना, वो मदनी मुन्नी ने जब 11 उम्महातुल मोमिनीन माशाअल्लाह तो कमाल कर दिया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। इंशाअल्लाह कल फिर मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक मदनी मुज़ाकरे के बाद लेकर हाजिर होने की नीयत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना।